नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूं तो पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं कि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जनरल मुशर्रफ का फाइनली पाकिस्तान से निकल जाना और कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोलकाता में दो दो हाथ करना क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत की नजरें जो हैं वो बदस्तूर कराची पे मरकूज हैं। एंड द मैन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म इज द फॉर्मर नाज़िम मुस्तफा कमाल, जो इस वक्त मेरे साथ है। मुस्तफा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुस्तफा कमाल साहब, हम सुन रहे हैं कि आप बड़े परेशान हैं, आप बड़े टेंस हैं कि जो कल थर्सडे के दिन एक दिन पहले मजीद डिफेक्शंस होनी थी, मजीद कुर्सियां रखी जानी थी, मजीद लोगों ने आपको ज्वाइन करना था, वो नहीं हो सका और आप बड़े परेशान हैं। आपकी टाइट रुक गई है, यानी 2 से 3 हुए, 3 से 5 हुए, 5 से 6 हुए। रजा हारून का ज्वाइन करना बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा डेप्थ थी उसके अंदर, लेकिन अब एक रिवर्सल है। रिवर्सल इन सेंस कि आपके कोई चला गया क्या हमारे पास से आने के बाद? नहीं, रुक गया ना, आपकी टाइड रुक गई है, जो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट है वो रुक गई है। नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई टाइड हम तो चला ही नहीं रहे। और आप क्या प्रेस कल तो हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई हमने ये थोड़ी कहा कि कोई आगे ज्वाइन करने वाला है। कल हमारी एक बहुत ही करीब हमने मीडिया को यहाँ बुलाया और हमें करीब यहाँ पर एक पोएम था जहां पर हमें पब्लिक जमा थी वहां पर जिसको एड्रेस करना था। तो पहले वो 7 बजे का प्लान था, 7 बजे चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने लगी तो मीडिया की दोस्तों ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप थोड़ा सा बढ़ा लें। वो 9 बजे हम मीडिया के साथ चले गए, वहां पे हमने जाकर वो लोगों से वहां पे बात की, एक पब्लिक मीटिंग थी, लोगों से खिताब किया और उसी की कवरेज थी। कल तो कोई इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि जो प्लान किया गया हो और उसके बाद वो नहीं हुआ हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शहर में चरमकोइयां तो है ना कि एक नए जो एडवोकेट अनीस ने गालिबन ज्वाइन करना था, जिसपे वसीम आफ्ताब को और इफ्तिखार आलम को जो है उस पर एतराजात थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार कर दिया और एक इंटरनल रिफ्ट जो है वो डेवलप कर गई है आपके फैक्शन के अंदर। ये हमारे दोस्त जो है वो पुराने जो दोस्त है ना, उन लोगों का काम ही जो है वो साजिशों के ऊपर नई वो रोजाना कुछ ना कुछ बनाते हैं फिर उसी को खुद तोड़ते हैं। तो ये मुझे पता रोजाना 2 प्रेस रिलीज जो है वो नामालूम प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया के लोगों को दी जा रही है। लगे रहे मुन्ना भाई, इसी काम से लगे रहे सब लोग, अल्लाह के शुक्र है कोई टेंशन नहीं है। और जिनको प्रॉब्लम हो वो जरा थोड़ा सा देखें अभी आगे होता क्या। अभी हम सारे लोग मिलकर तो इतने कामों में जुड़े हुए डॉक्टर साहब के इन चीजों को देखने का यकीन करें टाइम ही नहीं है, इतनी मसरूफियात हो गई हैं। अच्छा, अब ये कि मंडे के दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, क्योंकि इससे पहले तो एक ट्रेंड आपने एस्टेब्लिश किया ना 3 मार्च के बाद से कि मंडे थर्सडे, तो क्या अब सोमवार के दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? आप कहते हैं तो हफ्ते के 7 दिन करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मसला ही नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए तो हमेशा नहीं होगी कि जी उसमें लोग ही आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इश्यूज पे भी तो होंगी ना डॉक्टर साहब। हमने तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावतनामा जो देना है वो ये कह के तो नहीं दिया कि इसमें क्या हम बात करने जा रहे हैं। वो तो जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बात करने जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस ब्रीफिंग तो डॉक्टर साहब अब तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसका हिस्सा है ना, जाहिर सी बात है। जब तक सांस है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। अच्छा मुस्तफा साहब, मैंने पूरी बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपके साथ जब बैठ के रजा हारून साहब ने ज्वाइन किया, और जहां रजा हारून शायद नए थे पार्टी में और शायद इतने मशहूर नहीं होंगे, वहां वो एक नैरेटिव लेकर आए, वो एक डेप्थ लेके आए। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं एक नौजवान था, मैंने ज्वाइन किया तो मेरा आइडियल क्या था, फिर मेरा डिसग्रंटल्ड कैसे हुआ, डिसइल्यूशन कैसे हुआ, कि हैप्पी आवर होना, फिर गुस्ताखियां बदतमीजियां होना, फिर माफिया होना और फिर कोटा सिस्टम का कुछ ना होना, यानी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए नहीं हुई। तो वहां आपका जो ये कारवान है इसके अंदर एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी नजर आई उस वक्त। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मजीद कोई इश्यूज आप सामने लेकर आएंगे। एक बेसिक नैरेटिव तो आपका एस्टैब्लिश हो गया है कि हम क्यों अलग हुए हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अब हम मजीद इश्यूज की डिबेट हम देख रहे हैं क्या? साहब हमें काम ही जो है वो आगे फर्दर जो है वो लोगों की मसाइल के ऊपर काम करना है, लोगों को एक पैकेज देना है, पूरा लोगों की फलाह के लिए काम करना है। और हम बहुत तेजी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि नीचे ऑर्गेनाइजेशन बने, ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ऊपर से लेकर नीचे तक की हायरार्की, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमसे तो जब सवाल होता है तो मैंने तो पहले दिन के बाद तो सिर्फ उस वक्त बात की है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूरा तज्जिया दिया, सारी बात की, और फिर हमारे सारे साथी जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके बाद जब सवाल आप लोग करते हैं तो फिर हम उसके जवाब देते हैं। अब हमने ये सिलसिला जो है खुद से
خود ہی بند کیا ہوا. ہمارے پاس تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم نے تو سلسلہ خود ہی بند کیا, اور اب ہم آگے کی وی وانٹ ٹو موو آن کہ جی اب آگے کیا کرنا ہے آگے. اس لیے ہم نے پہلے دن ہی پیکج دیا تھا کہ یہ آؤٹ لائن ہے, اور اب ہم آگے کی بڑی بہت تیزی سے تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے لوگوں کو کیا پیکج دینا ہے, لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے, لوکل گورنمنٹ میں کیا ہے, اربنائزیشن میں کیا ہے, اور چیزوں میں کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہیلتھ ایجوکیشن, یہ سارے سوشل سیکٹر میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ پیرالل آرگنائزیشن بن رہی ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی تیزی سے آرگنائزیشن بن رہی ہے, تنظیم بن رہی ہے. تنظیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کمال صاحب, جو شہر کے دانشور ہیں جیسے مظہر عباس صاحب ہیں, جو مہاجر قوم کے دانشور ہیں جیسے زاہد حسین ہیں, مظہر عباس ہیں, وہ لوگ اس کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں, اور جس کا رضا ہارون صاحب نے خود آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ وہ جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز تھے, کوٹا سسٹم کا ایشو تھا جس کا الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ جو ہے کوئی حل نہیں نکال سکی ہے. پھر ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہا تو نہیں گیا آپ کی پریس کانفرنس پہ, وہ یہ ہے کہ سندھ سے لیڈرشپ الیکٹ ہوتی ہے, کراچی شہر جس پہ متحدہ کا سپورٹ بیس ہے, ووٹ بیس ہے, اس کے اوپر آ کے جو ایڈمنسٹریشن آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ باہر سے آ کے بیٹھ جاتی ہے, اور وہ ایشو جو ہیں وہ سلگتے رہتے ہیں. اس کا کوئی لاہ عمل آپ کے پاس ہے, کوئی اس کا ویزیبل لاہ عمل آپ سامنے لے کے آئیں گے کہ کراچی کے مسائل کا میں ایک حل دیتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو جو ہے وہ یہ برج ہے نا, گیپ ہے, اس گیپ کو برج کرنا ہے. یہ جو سندھ مہاجر اور سندھ کی اگر بات کروں کہ یہ تفریق ہو گئی ہے, اور جو اربن اور رورل کا جو ڈیوائڈ ہو گیا, اس ڈیوائڈ کو کم کرنا ہے. ایز اے سندھ کے جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے طور پر کام کرنا ہے, ایک ہو کر کام کرنا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, آپ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں اور ایم کیو ایم کی, تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل داؤ پیچ آزماتی ہیں. جہاں پر اتنی ڈسکریڈٹ قسم کی لیڈرشپ ہوگی کہ جس کی جو ناک تک جو ہے وہ کرائم میں, بدعنوانیوں میں, انٹرنیشنل کیسز میں ڈوبی بھی ہوگی, انٹرنیشنل برے کام ہوں گے ان کے, اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہوگی, تو وہ کسی کے آگے اپنے حقوق کی بات کر کیسے سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ڈیفینیٹلی, ان کو بالکل اندر باہر جان گئے وہ اچھی طریقے سے. تو انہوں نے کسی ایشو کے اوپر کبھی جو ہے وہ بات ہی نہیں کی. رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ان کے 9 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھی, ساری چیزیں وہ اچھی طریقے سے جان گئے, اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے جو بھی چاہا وہ کرتے چلے گئے, اور یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں روک سکے. نا دیر از اے نیڈ فار کریڈیبل لیڈرشپ, کہ جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کو اگر لوگوں کی بات کریں تو وہ بات کرنے سے پہلے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا نہ پڑے کہ بھئی اگر میں بھی اگر یہ بات کروں گا اور مجھے کوئی آئینہ دکھائے گا تو میں پھر اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. ایسا نہ ہو. تو آپ اگر کریڈیبلٹی ہے آپ کی, آپ اسٹینڈ لینا جانتے ہیں اور آپ ایشو سے بات کریں, تو دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ نے پچھلے ہفتے آپ نے مطلب ہنستے ہنستے یہ کیا ڈالا ہوا, تو آپ نے کہا کہ میں خالی اسلام آباد لاہور جانے کی بات نہیں کر رہا, ہم پشاور جائیں گے, کوئٹہ جائیں گے, آزاد کشمیر جائیں گے, گلگت بلتستان جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب سپورٹ بیس تو آپ کا کراچی میں ہے, یہ پورے ملک کے اندر کیمپین چلانے کا کیا تک ہے, کیا لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے اس کی؟ سپورٹ بیس تو جو ہے وہ پورے ہم نے ایک نیشنل ایجنڈا دیا ہے. میں جو ہے وہ کیوں نہ کراچی کی تھاٹ کو لے کر جاؤں خیبر پختونخوا, کیوں نہ میں کراچی کی تھاٹ کو لے کر جاؤں پنجاب میں اور بلوچستان میں. اور ہم اس لیے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہزاروں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں اپنے فون لاگ دکھاؤں, اپنے میسیجز دکھاؤں, یا آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں کون سی رنگ نسل زبان کا آدمی ہے جو یہاں پر نہیں آ رہا. لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں باقاعدہ, پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں. لوگ یہاں پر کئی دن رک رہے ہیں, یہاں پر ہمیں 15 دن 3 4 دن رکے ہیں یہاں پر, بات سے لوگ ہیں اور جگہوں سے. تو ڈاکٹر صاحب میں مقصد یہ نہیں کہ جا کر وہاں پہ صرف ہم آپ سے ووٹ ہی ڈالیں گے. بھائی اپنی بات کرنا بھی تو, کیوں میں کراچی کو آئسولیشن میں لے جاؤں, کیوں پاکستان سے آئسولیٹ کرو؟ جانے نا کراچی کے لوگوں کو پاکستان کے دوسرے لوگ جانے, اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کو کراچی والے جانے. ہم ایک ملک کے شہری ہیں بھائی, ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں. تو یہ ہم 1.5 کی مسجد کیوں بنائیں؟ بھلے میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ جسے ووٹ دینا ہو ووٹ دے, لیکن آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنا کہاں کی برائی ہے؟
کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چند گھنٹے پہلے آج انیس قائم خانی صاحب نے بڑی چھوٹی سی انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی. اس پہ انہوں نے بڑی فلوئنٹ سندھی کے اندر کہا, مخاطب کیا, انہوں نے القاب استعمال کیے. اور پھر اب جب کراچی شہر کی بھی ڈیموگرافکس بدل چکی ہے, یہاں اتنی بڑی تعداد میں پشتون آباد کار ہیں, کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی پشتو بھی بولیں گے, تھوڑی سی کچھ سندھی بھی بولیں گے, آپ کا ایک لینگویج میں تبدیلی آئے گی؟ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں؟ آئی وش کہ میں پاکستان کی چاروں زبانیں جو ہے بول سکوں, بلکہ اور علاقائی زبانیں بھی بول سکوں, اور جو ہے وہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی جتنا ٹائم ملا. کیوں نہیں, یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم توڑنے نہیں آئے ڈاکٹر صاحب, ہم جوڑنے آئے. یقین جانیں پالیٹکس از ناٹ دی اونلی ایم اینڈ آبجیکٹو کہ پالیٹکس برائے ہم کوئی نفرت پیدا کر کے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم نہیں جانا چاہتے. ہم ایسی لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے پاکستان میں خیر کی بات ہو, جہاں سے پاکستان میں پیار محبت کی بات ہو. جبھی تو میں یہاں آنے والے ہر آدمی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے ماننے والے بنتے ہو, ہماری تھاٹس کو ماننے والے بنتے ہو, تو تم پر سب سے پہلے لازم ہے کہ ہمارے مخالفین کی عزت کرنا سیکھو, ہمارے مخالفین سے محبت کرنا سیکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا پاکستان میں, یہ ہم ہی ہے پہلی دفعہ. اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے ماننے والے تو بس میں ہی ٹھیک ہوں, باقی سب سے دشمنی کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہے, یہ پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے ایک آدمی سے دشمنی نہیں کرنی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں, آپ نے ایمنیسٹی کی بات کر دی ہے, 3 مارچ کو بھی کی تھی, پھر آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس میں اس کو دہرایا. آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر قتل, اقتدام قتل, ابڈکشن فار رینسم کے الزامات ہیں, ان کو بھی معاف کرے ریاست؟ ڈاکٹر صاحب کوئی لیگل پروسیجر, کوئی لیگل پیٹرن اسٹیٹس کو نکالنا پڑے گا. دیکھیے قتل, اقدام قتل, ساری چیزوں کے ساری چیزیں, سارے اس سے بڑے جرائم اور بڑی ساری جو دفعات تھیں اور الزامات, وہ بلوچستان پہ بھی پہاڑ پہ لڑنے والوں کے ساتھ تھی نا. آپ نے اس کا حل نکالا نا, ان کو نکال کر ان کو ریہیب کیا, ان کو اتار کر, ان کو پہاڑوں سے اتار کر ان کو ریہیب کیا, ان سے بندوق لیے, ان کو پیسے دیے, ان کو کاروبار. کوئی دیکھیں یہ ایک عام چھوٹی سی بات نہیں, ایک بہت بڑا 30 سالوں کا یہ پورا جو ہے وہ برین واش کیا ہوا سارا سسٹم ہے. میں پاکستان کی بھلائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, میری پرسنل کسی سے ریلیشن شپ نہیں ہے. میں پاکستان کی حمایت, پاکستان کے لیے میں نفرتوں کو آج ہی دفن کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کسی لڑکے کو کل کوئی ورغلائے نہ, اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, اپنی سوسائٹی کا حصہ بنے. تو کوئی آپ کے پاس آلریڈی ایک پریسیڈنس موجود ہے, جو بھی طریقہ کار نکلتا ہے اس پہ سوچیں, بیٹھیں, اس پہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرو, اور اس کا ایک پیکج نکالیں. آپ کے پاس آلریڈی یہ پریسیڈنس موجود ہے. اچھا اب ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ ہم نے تو بڑی مشکل سے چودھری نثار صاحب کو شرمندہ کر کے, اور FIA کو اور شاہد حیات صاحب کو شرمندہ کر کے آپ کے پاس بھیجا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے. وہ آئے ہیں, آپ نے الزامات لگائے بھی ہیں, آپ وٹنس بھی ہیں ان میٹنگز کے, لیکن آپ نے خود پھر بعد میں کہا ہے کہ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں دی. آپ اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینا چاہ رہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہم نے تو صرف ایک نئی بات کی تھی نا, دبئی کی میٹنگ والی. بقیہ 7 باتیں تو ہم نے جو ہے وہ جو حکومت وقت نے, اس سے پہلے والی حکومتوں نے, جو طارق میر صاحب کا پیپر ہے, جو مرچنٹ صاحب کا پیپر ہے, جو کہ آلریڈی کئی سالوں سے میڈیا بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے, گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے, کسی کی اس پہ ریبٹل نہیں ہے, کسی کی اس پہ ڈینائل نہیں ہے. لوگ بیٹھے, میں دیکھ رہا تھا کہ سرفراز مرچنٹ صاحب جو ٹی وی پہ بیٹھ کر, وہ تو اس کیس میں شامل ہے جس میں جو ہے وہ یہ جن کے اوپر یہ کیس چلا, اس میں تو وہ ون آف دی ایکیوزڈ ہیں. تو ان کو تو کر لینا, پہلے ان کے اوپر ڈیسیجن کر لیں. ہم نے تو ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے. آپ نے ایک میٹنگ تو دیکھی ہے نا, آپ کو تو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس چاہیے ہی نہیں نا. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی میٹنگ میں شامل تھے جس میں رحمان ملک بھی شامل تھے. آپ کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ تو بذات خود آپ کا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو بات 10 منٹ 15 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے پیغام پہنچایا, ہم نے پیغام لے لیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے, اس لیے کہ صرف ہماری ہی وٹنس دینے سے کاروائی نہیں رکی ہے نا, یہ ہمارے سے وٹنس نہیں ہے نا. اس کا جب فیصلہ کرنا ہوگا جب کریں گے. ابھی ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. بقیہ جو ہے وہ پہلے کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر, وہ بھی بہت بڑی چیزیں, اس کے اوپر تو فیصلہ ہونا پہلے. اچھا سر اتنا بتا دیں آخری سوال کہ اب سوموار کے دن انشاءاللہ آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو اس میں کوئی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید کرسیاں رکھی جائیں گی؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیں تو ابھی اگلے 1 گھنٹے کا نہیں پتا کہ جو ہے وہ آگے 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو ڈیولپمنٹ دیتے رہیں گے. باقی آپ ان پریس ریلیز جو نامعلوم ذرائع سے لوگ چلا رہے ہیں نا روزانہ, کہ 2 پریس ریلیز وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا.
تو جو ہے وہ بالکل کوئی کنفیوژن کسی کو نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ کو اتنی پلیزنٹ سرپرائزز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک والوں کو, پاکستانیوں کو, کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں ابھی آگے کیا ہوتا آپ ہے. نامعلوم پریس ریلیز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو الزام لگا رہے ہیں کہ نامعلوم پارٹی ہے یہ. ڈزنٹ میٹر, ہمیں لوگ تو ہمارے پاس نامعلوم پارٹی کے پاس ہی تو یہاں پر, تو یہ تو لوگ تو نامعلوم پارٹی کے پاس تو آ رہے ہیں سارے لوگ. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال, کراچی کے سابقہ ڈازم, انتہائی پاپولر متحدہ کے لیڈر جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ پیدا کیا ہوا, ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. آپ نے سب کچھ دیکھا ہے, اب بات دیکھنے کی ہے کہ منڈے کے دن کیا ہوتا ہے, کرسیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, کیا ہے لائے سامنے آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدہ مچایا جنرل مشرف پہ, اس کی حقیقت کیا ہے. آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے سابقہ صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پاکستان کی سیاست میں 3 برس کا ناکام تجربہ کرنے کے بعد اور طرح طرح کی مشکلات میں پھنسنے کے بعد اب پاکستان سے جا چکے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے, اس پہ کس قسم کا واویلا ہو رہا ہے, کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. کہ پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سابق صدر پرویز مشرف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے. چودھری نثار نے حکومتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ بلا وجہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جو اپنے 5 سالہ دورے حکومت میں کچھ نہ کر سکے. جنہوں نے گارڈ آف آنر دیے, جنہوں نے ایمنسٹی کا مطالبہ کیا, وہ آج بیٹھ کے ٹکس چلا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور حکومتی فیصلے کو مشرف کے ساتھ مک مکا کا شور مچا رہی ہے. خان صاحب کا جو مک مکا ہے وہ آج تو لگ رہا ہے کہ مشرف اور حکومت کے بیچ میں مک مکا ہوا ہے. اب جو چاہے بولے, لیکن میں میاں صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں, آپ کے پاس وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی حکومت اب صرف فرمائشی پروگرام رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ مشرف میری والدہ کے قتل میں نامزد ہیں, جس کے جواب میں آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ڈاکٹر امجد نے کہا کہ بلاول اپنی والدہ کا قاتل اپنے گھر میں تلاش کریں. 2008 سے 2013 تک سابق صدر پرویز مشرف خود ساختہ جلا وطنی میں رہے, مگر پاکستان آنے کے بعد ان کو متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. پرویز مشرف کو سنگین غداری سمیت لال مسجد آپریشن, اکبر بگٹی قتل, ججز نظر بندی اور بے نظیر قتل کے مقدمات کا سامنا رہا, جن میں متعدد بار ان پر بیرون ملک سفری پابندیاں بھی لگائی گئیں. پرویز مشرف کی جانب سے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے اور آئین کو پامال کرنے پر سنگین غداری مقدمے کا آغاز دسمبر 2013 میں ہوا تھا, لیکن آج حکومت کی اجازت کے بعد مشرف دبئی پہنچ گئے. ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی. اب ایک آفیشیل ٹروتھ ہوتا ہے اور ایک انالیسس ہوتا ہے. کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں آفیشیل ٹروتھ سے ہٹ کے ایک انالیسس دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. جنرل مشرف کے اوپر جو کیسز تھے وہ بھی انالیسس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تمام سیاسی نوعیت ہی کے کیسز تھے, ان کی لیگل سینس جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں تھی. اور جنرل مشرف کا باہر جانا جو ہے, جس کو ایک قانونی شکل حکومت نے دی ہے, وہ بھی قانونی سے زیادہ جو ہے وہ بہرحال نواز شریف صاحب کی حکومت کا ایک سیاسی فیصلہ تھا. یہ وہ سیاسی فیصلہ ہے جس کی بہت مخالفت ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ اس کی مخالفت کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, جس سے بہت سے لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن حکومت سندھ میں ان کے مشیر برائے اطلاعات اور پاکستان کے سابقہ منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز اور جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب میرے ساتھ ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سائیں. سر مولانا صاحب, میں کل چانڈیو صاحب جب آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو مجھے ملکہ ترنم محترمہ نور جہاں جو ہیں ان کی وہ گیت یاد آ رہا تھا کہ ہم بھول گئے ہر بات. سر یہ تو آپ ہی کی حکومت تھی جس نے جنرل مشرف کو باہر جانے دیا, ان کو عزت سے ان کو گارڈ آف آنر دیا. مری کے ایکارڈ کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب پہ آپ کی حکومت نے دباؤ ڈالا کہ جنرل مشرف کو ایک ایمنسٹی دی جائے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس ہو یا بگٹی کا مرڈر کیس ہو یا اسے کہتے ہیں لال مسجد کا کیس ہو, کوئی بھی آپ کے زمانے میں جو ہے وہ نہیں چل سکا. یہ سارے کیسز تو ان کے خلاف انسٹیٹیوٹ ہی اس وقت ہوئے جب وہ اپنی نادانی یا بے وقوفی میں 2013 کے الیکشن سے پہلے پاکستان آئے. تو یہ کیا لوکس سٹینڈ ہی آپ کا کیا ہے, کس کو بے وقوف بنا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہی.
پیپلز پارٹی کے موقف کو سمجھا نہیں جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے جن حالات میں ان کے جانے کی بات کی یا ان کو عزت کے ساتھ رخصت ہونے کی بات کی, ان حالات کو یاد کریں تو ایک طویل آمریت تھی, ایک طویل عذاب تھا اس ملک پر, لیکن اس وقت کی اپوزیشن پارٹی جس کو برطرف کر کے مشرف صاحب آئے, وہ ان کے کان تک جوں تک نہیں رنگ رہی تھی, وہ بالکل خاموش تھے. آج جو بڑی بڑی دعویں کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ کے تھے. ان کی طرف گھر والوں کی طرف درخواستیں آ رہی تھی کہ جناب ہمارے بیٹے پرامن ہے, شریف ہے, ہمارا میاں صاحب سے کوئی تعلق نہیں. اکیلے میاں صاحب اور 3 سال مت والے اور میاں صاحب کی فیملی عذاب دیکھ رہی تھی. لیکن حالات کیا تھے؟ اگر نون لیگ کو اس وقت کوئی تحریک میں ہوتی, کوئی جیل بھرنے کی منہ میں چلا رہی ہوتی, کوئی کوڑے کھائے ہوتے, کوئی پھانسی جھاڑ کو سجا رہے ہوتے, پھر ہم کوئی مسلط کی بات کرتے. لیکن چانڈی صاحب موقف ہے کیا؟ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف پہ آپ کی پارٹی کا کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں تھا اس وقت, یعنی اس وقت نہیں تھا, اب ہو گیا ہے, یہ کیا ہے مطلب؟ تو میرے نہیں خیال کہ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا حال دیکھیں, میں آج کہتا ہوں اگر اس حکومت کو مسلط کرنی ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہم نہیں روک سکتے تھے, تو اعلان بات کرے کہ جناب جیسے آپ لوگوں نے بھی وقت پہ جان چھڑانے کی فیصلہ کیا, سیاسی حکمت عملی کی, ہم بھی سیاسی حکمت عملی کرتے ہیں, ہم بھی اس کو رخصت کرتے ہیں تاکہ سب فارغ ہو جائیں. تو چودھری نثار صاحب نے یہ ایکسپلینیشن دی نا سر کل. نہیں جی نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے عدالت نے چھوڑا ہے, عدالت کے فیصلے. کہاں ہے عدالت کا فیصلہ؟ یہ جو انہوں نے ای سی ایل سے نام نکالا ہے اس لیٹر میں, نوٹس میں کہاں ہے لکھا ہوا نوٹیفکیشن میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ نے کہاں کہا اس کو چھوڑ دو؟ سپریم میں کہاں کہا گیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا جناب اب آپ کا فیصلہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل خاموش, خود خاموش, چودھری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. ضرورت ہے سیاسی ضرورت سے کام لیں. آپ چانڈیو صاحب, آپ اور آپ کی پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت یہ مانے کہ مشرف کا ٹرائل ہمارا ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کو کہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکے اور الٹیمیٹلی ہم مجبور ہوئے اور سیاسی طور پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا ان کو باہر جانا. دیکھیے چودھری نثار علی خان کا بار بار میڈیا پہ آ رہا ہے, وہ بڑے بباغ اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ایک بار بھی جنرل کو ہو جاتی تو آج یہ نہ ہوتی. اب جنرل کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں جناب؟ آپ اوروں پر حملے کرتے ہیں, دوسرے وفاقی وزراء جو آئے دن افواج پاکستان پہ بولتے رہتے, آج کیوں خاموش ہو گئے؟ جی آپ تو راستہ روکے نا, کیوں نہیں راستہ روک رہے؟ ہم تو ایک موقع اختیار کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ سیاسی ہے, یہ غلط ہے, عدالت پر بوجھ نہ ڈالو. ڈاکٹر صاحب غور تو کریں, ایک جملے پر عدالت نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے کاندھے پر یہ بوجھ ڈالنا چاہتی ہے. ہم حکومت تو کہتے کیا, حکومت نے پھر عدالت میں ڈالا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا کون سا بوجھ ہے جو عدلیہ لیکن چانڈیو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 1999 کا مقدمہ نہ چلانا اور نومبر 2007 کا مقدمہ چلانا جو ہے یہ کوئی منطقی فیصلہ تھا ٹو بگن ود؟ ڈاکٹر صاحب جن حالات, جن ملکوں میں اس قسم کی ہمت نہیں, اس قسم کا کلچر نہیں, جہاں یہ عاملے سے جان چھڑائی جائے, وہاں علامتی فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں. اگر جنرل صاحب کو روکا جاتا, عدالت فیصلہ دے دیتی, پھر بھی تو اختیار پرائم منسٹر کا تھا, پھر بھی حکومت کا ایک علامتی فیصلہ تو آتا. لیکن آپ نے تو کل ایک یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دی نا چانڈیو صاحب, زور خطابت میں آپ نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی حکومت کمزور ہو رہی ہے. یہ تو وہ حکومت ہے جو 2018 کا الیکشن جیتنے کی تیاریاں کر رہی ہے, یہ 2023 کا الیکشن جیتنے کی بات کر رہی ہے, آپ ان کو کمزور کہہ رہے ہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں, اگر وہ اپنے اصولوں کو چھوڑیں گے فرمائشی پروگرام پر, ان کو پتا ہے سپریم کورٹ لاکھ احکامات کے باوجود جنرل صاحب کورٹ میں نہیں پیش کر سکی, یہ نہیں کر سکے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مصیبت سے جان چھڑائے, پھر شاید مفاہمت کی فضا بنائے, ہمارا تو پیریڈ زیادہ نکل جائے. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کا جو اتھارٹی ہے سول حکومت کی وہ کمزور ہوئی ہے. یہ فرمائشی پروگرام ہو گیا ہے. ایسے دو کوشچن مجھے اور بتا دیں. لوگ کہتے ہیں آپ اپوزیشن بنائے, اپوزیشن کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چائنیز کمپنی ہے, اس کو پنجاب حکومت ٹھیکہ دے رہی ہے لاہور کے اندر, ZTE, جس کو امریکہ نے بین کر رکھا ہے. آپ کی پارٹی اس طرح کی چیزیں تو اٹھا نہیں رہی. جو اب مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں ہے, پتہ ہوتا تو میں اس کی معلومات اگر مجھے ہوتی تو میں ضرور جو بات اعتراف کرنے کی ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کبھی اس بات سے گھبراتا نہیں. ابھی بھی آپ کو ایسی بات کی ہے جو کسی نے ابھی نہیں کی کہ علامتی طور پہ آپ تسلیم تو کرتے کہ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ سے, آپ فرمائشی پروگرام کر کے پھر دوبارہ راستہ کھول رہے.
خوف کی فضا ختم کر رہے ہیں. کوئی یہ پوری قوم ماشاء اللہ کے خلاف ہے, پوری قوم ایک جنرل کو یہ چاہتی ہے. آپ نے مسلط کر دی اور اب کل پہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کی ہے. کیا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. غلط بیان. چانڈیو صاحب, مجھے یاد ہے جب جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو اکتوبر 1999 میں ہٹایا تھا, تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول آپ کی پارٹی نے اس کو ویلکم کیا تھا. میں کراچی میں تھا, مجھے پتا ہے اس چیز کا. سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ویلکم. حالات کیا تھے, کتنے کیسز تھے, کتنی مصیبتیں تھیں ہمارے یہاں. آپ بتائیں, جتنے کیسز ہیں میاں صاحب نے بنائے بی بی پر, اور پھر روتے رہے. میری بہن ہے, آپ ڈاکٹر صاحب انصاف کریں. یہ بی بی جو در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھی ایک عدالت سے دوسری عدالت, یہ کیسز کس نے بنائے تھے؟ پھر روتے بھی رہے, پھر زرداری صاحب سے معافیا بھی مانگتے رہے, پھر بڑائی صاحب کی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ کیسز میں نے نہیں بنائے. مجھے ایک آخری سوال بتائیں, زرداری صاحب آ رہے ہیں پاکستان کچھ عرصے میں؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. یہ ان کا باوجداد کا ملک ہے. وہ چھپ کے نہیں گئے, وہ بھاگ کے نہیں گئے, وہ چوری نہیں گئے, اعلانیہ گئے. انشاءاللہ جلدی آئیں گے. یہ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئیں گے, بعد میں آئیں گے؟ دیکھیں, راحیل شریف کی بات ہی نہیں, ان کو جوڑنا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جلدی آئیں گے. راحیل شریف ایک بہادر جنرل ہے. راحیل شریف نے آپریشن شروع کر کے کراچی میں اور ضرب عضب شروع کر کے اس ملک کو دہشت گرد سے نجات دی ہے. ہم کیوں ان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہم کیوں ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظام کر سکتے ہیں؟ چانڈیو صاحب بہت شکریہ. چانڈیو صاحب بہت بہت شکریہ. مولا بخش چانڈیو ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا موقف. ایک بریک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل کرکٹ کے میدان میں کیا ہونے والا ہے. جنون کا جنون سے ٹکراؤ ہے. ایک بریک کے بعد